बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बच्चों। और अब मैं स्पेशली ये बात बच्चों को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि मेरी बात बराए मेहरबानी गौर से सुने, और मैं ये अमल करें ना करें, ये आपका हक है, आपका प्रिविलेज है। लेकिन मैं ये हक अपना फ़र्ज़ समझकर ये आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा जब तक सांस है। चाहे कोई, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने आपसे बात शुरू की है, अगर मैं 10 से एक नौजवानों को भी मेरी बात समझ आ गई तो मैं समझूँगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अर्ज़ है कि कल 21 अप्रैल को पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से एक सीट कंबर शहजादपुर की भी है, जो बिलावल साहब ने छोड़ी है। बाकी पता नहीं जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, 5 सूबाई कौमी असम्बली के हैं और कुछ बाकी सूबाई असम्बलियों के हैं। और कल ही के दिन सैयद यूसुफ गिलानी साहब की छोड़ी हुई सीट NA 148 पर उनके साहिबजादे, जो कि पार्लिमानी सियासत में पहली दफ़ा कदम रख रहे हैं, मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी साहब, उनकी जगह वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो एक नौजवान, तालीम याफ्ता, मुतहरिक और दिल से प्यार करने वाला है बच्चा है। उसे हमारी सब की, बुज़ुर्गों की और दोस्तों की मदद की और बुज़ुर्गों की शफ़क़त की ज़रूरत है, उनके ताउन की ज़रूरत है। और मैं अब नौजवानों को मुखातिब कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे उन नौजवानों को जो बुरी तरह फितना इमरानिया के शिकार हो चुके हैं, शिकार हुए हैं और शायद रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये डियालवी अफरीत हमारी जान नहीं छोड़ता। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जब से ये 96 में इसने से वो बनाई, सियासत में ये आया 96 में। इससे बहुत पहले जो हकीम सईद साहब और मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब इसके बारे में जो कुछ कह चुके थे, उनकी डॉक्टर सईद की साहब की किताब तो पब्लिश हुई 94 में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यहूदी लॉबी एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर को तैयार कर रही है अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए पाकिस्तान में। और फिर डॉक्टर इसरार ने कहा था कि ये शख्स यहूदी लॉबी का एजेंट है, उनके लिए ये काम करे, इससे लाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त PTI बनी थी ना, क्या कहते हैं, माना डियालवी सियासत में आया नहीं था, 96 में आया। इससे भरपूर प्रोजेक्शन दी गई, ये सारे पाकिस्तान में चंद सौ वोट से ज़्यादा ना ले सका। फिर जो भी होता रहा, उसके बाद ये कभी गुम, कभी कहाँ और अपनी प्ले बॉय वाली ज़िंदगी गुजारता रहा, जो उसने एडमिट भी किया जनरल बाजवा के सामने कि मैं प्ले बॉय हूँ नहीं, प्ले बॉय था। यहाँ मैं एक इतराज़ करता हूँ, उससे प्ले बॉय वो अब कैसे हो सकता है? वो तो प्ले ओल्ड मैन हो सकता है, प्ले बॉय तो हो सकता नहीं। तो यहाँ वो सच्चा था, लेकिन हरकतें उसकी वो थी जैसे वो टीनेजर है। हरकतें हैं। वो जब 16 ये जो 22 साल लगाए हुए, 96 जमात बनी है, 2010 तक इसको कोई पूछने वाला ही नहीं था, इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। अचानक 30 अक्टूबर थी शायद, जब लाहौर का जलसा होता है, शुजा पाशा की मेहरबानी से या ज़हीरुल इस्लाम की मेहरबानी से, और ये रातों रात पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन जाता है। और उसने उसको इस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि उसको हीरोइक उसका इमेज देना था,
تو اسے واپس لا کے پاکستانی ٹیم میں ریٹائر ہو چکا تھا. کاش وہ بدبخت ضیاء کچھ عرصہ پہلے مر جاتا، تو اسے نہ وہ واپس لاتا اور نہ باقی اپنے کیا پیش روؤں کے حوالے کرتا، اور نہ یہ ہمارے ملک پر ایک یہ افریط نافذ ہوتا. خیر جیسے کیسے جو بھی اس نے پورے ملک کو نچائے رکھا، کبھی 126 دن کا دھرنا دے دیتا ہے، کبھی سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیتا ہے، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ ننگی شلواریں ٹانگ دیتا ہے. اس کی ساری سیاست ڈسٹرکٹیو، نفرت پیدا کرنے والی اور نئی نسل میں بغاوت، اپنے بڑوں کے خلاف کے جراثیم پیدا کرنے کے گرد گھومتی رہی ہے. بہرحال جو بھی ہوا، یہ جیسے کیسے بھی الیکشن اقتدار جیت کر آ گیا، لیکن جو ڈیزائن تھا اس کے مطابق اسے اکثریت پھر بھی نہ ملی، تو اسے پھر مختلف پارٹیوں کا ساتھ دینا پڑا، جو انہیں جب چھوڑ گئیں تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی. جو سائفر شیفر وہ معاملہ الگ ہے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، جب یہ حکومت میں تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. میں باہر کے ملکوں میں جاتا تھا کہ ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، کسی جگہ گیا تو کہتا ہے کہ ISI دہشت گردوں کو تربیت دے رہی ہے. چنانچہ کوئی بھی موقع اس نے ایسا نہیں چھوڑا جس سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچ سکتا ہو، پاکستان کا امیج خراب نہ ہو سکتا ہو. یہ گیا ہے سعودی عرب گیا ہے تو کچھ چند ایک منٹ MBS صاحب لیٹ ہو گئے تو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے خلاف تقریر کر دی. تو جس کا انہیں پتہ چلا، پھر انہوں نے بہت مائنڈ کیا، جو بعد میں جنرل باجوہ نے جا کر ان سے بار بار ریکویسٹ کر کے ان کا اپنا کھویا ہوا جو ان سے تعلق تھا وہ بحال کیا. وہاں جاتے کہتے میں پاکستان جاؤں گا تو میں جا کے پہلے AC اترواؤں گا، جو تم عیش کر رہے ہو. وہ بھول گیا کہ ذوالفقار بھٹو 6 بجے کی کوٹری میں انہوں نے 2 سال سزا کاٹی تھی، 2.25 سال، جس کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی تھی. خود تو یہ 8 کمروں کے سیل میں رہتا ہے، اور کسی میں جم ہے، کسی میں سائیکلنگ ہے، کسی میں اس نے واک کرنی ہے، کسی میں پنکی پیرنی سے ملاقات کرنی ہے، کسی میں میٹنگ کرنی ہے. وہ پتہ نہیں وہاں بیٹھ کر شہنشاہی والی زندگی گزار رہا ہے. اور مجھے اپنے عدلیہ پر، اپنے اسٹیبلشمنٹ پر اور اپنی حکومت پر شدید اس شکوائے گلا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے، کیا وہ ہیرو تھا، اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا جو آپ نے اسے یہ فیسلٹی دی ہیں. عدالتیں کیا مجرموں کو سے ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتی؟ وہ بندہ ملزم نہیں، مجرم ہے. سزا معطل ہو جانے سے جرم ختم نہیں ہوتا. اور ابھی اور فیصلے آنے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ والا آنا ہے، اس کا آنا ہے، یہ 9 مئی والا آنا ہے، جس میں یہ مرکزی ملزم ہے. یہ سب باتیں کر رہے ہیں. بہرحال جب اس نے حکومت میں تھا تو آیا تو اس نے اپوزیشن کو دیوار سے رکھا، روز کسی نہ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ بولنا، کبھی یہ کہنا میں رہا تو یہ ملک رہے گا، ورنہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ میرے منہ پہ خاک، منہ میں، اور اس پر لعنت. اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ یہ کہ اس نے ایک اور صادر فرمایا کہ اگر میں نہیں تو ایٹم بم گرا دو، اس پہ میزائل گرا دو. گویا وہ پاکستان توڑنے کے ایجنڈے پہ گامزن تھا، ہے اور رہے گا جب تک یہ افرید ہماری جان نہیں چھوڑتا. حکومت سے ایک آئینی طریقے سے جب اسے نکالا گیا، اس سے پہلے اس نے یہ باتیں کی تھی، تو جب یہ نکالا گیا تو یہ اپوزیشن میں آنے کے بجائے اسمبلی سے استعفے دے کر بھاگ گیا کہ اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تو اپنی مرضی سے الیکشن بھی جلدی کروا سکتا تھا، اتنی اس کے پاس اکثریت تھی. پھر بیٹھے بیٹھے پنجاب اسمبلی توڑ دی، پھر بیٹھے بیٹھے KP اسمبلی توڑ دی، جہاں یہ آرام سے حکومت کر سکتا تھا 5 سال پورے اور اپنے غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر سکتا تھا. لیکن یہ کیونکہ متشدد ذہن کا نفرتیں پھیلانے والا افریت ہے،
اور اس کا بنیادی ایجنڈا ہی خدا نخواستہ پاکستان کو اس مرحلے تک لے جانا ہے جس کا سوچ کر بھی دل بند ہونے لگ جاتا ہے اور بے اختیار دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر۔ لیکن میری ریاست، میری اسٹیبلشمنٹ ساری اس کے خلاف، میری حکومت کیوں اس سے اتنی بے بس ہے، اور عدلیہ کیوں نہیں سپیڈ اپ کر رہی اس کے کیس؟ میں کبھی کبھی جذبات میں آ جاتا ہوں کہ میں آئی ایم اے ٹرو پیٹریوٹ۔ اگر یہ پاکستان کے حق میں ہے، اس نے کوئی ایک کام پاکستان کے حق میں کیا ہے تو میں اسے سلوٹ مارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس نے ایک کام جو کیا ہے کہ اس نے آنے والی نسلوں میں نفرت کا وہ بیج بو دیا ہے، جو وہ یہ کہنے پہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں عمران چاہیے۔ ایسے کروڑوں اربوں عمران میرے ملک پہ قربان، جب تک اسے سیاسی طور پر اس کی سیاسی بہت نہیں ہو جاتی، یہ ہمارے ملک میں نفرت پھیلاتا رہے گا۔ اور لوگ آج کل کی نسل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نہ وہ کینڈیڈیٹ کو جانتے ہیں، بس خان کا حکم ہے ہم نے ووٹ دینے ہیں، خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دے آتے ہیں۔ یہ اس کے وہ ڈسٹرکٹیو سوچ ہے جس نے جو نوجوانوں میں صلاحیت کر چکی ہے، اور اس کی ایک بھی کنسٹرکٹیو سوچ نہیں تھی، نہ اس نے کبھی ریئلائز کیا کہ وہ کیا کر سکا ہے۔ اس نے نفرت بوئی، اس نے بد اخلاقی پھیلائی، اس نے بد تہذیبی پھیلائی جس کو دنیا کا کوئی بھی بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اب کل جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کا میں اہل یوتھ سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، خدا را سیدھے راستے پر آ جائیے۔ اس کے راستہ جو ہے تباہی کا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ حکومت جانے، ریاست جانے، یہ جانے، عدلیہ جانے، اس کو قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ اس حد تک نہ لے جائیں کہ آپ پاکستان کو خدا نخواستہ اس کی ذات اس سے نیچے رکھیں۔ یہ ہے تو پاکستان ہے، ورنہ نہیں ہو۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے پڑھے لکھے بندوں کو کہ اس ملک سے بہتر ہے بندہ یہ تباہ ہو جائے، ہم یہ اس ملک پہ امریکہ قبضہ کر لے۔ یہ وہ ذہنی غلامی ہے جو یہ اس نے ڈالی ہے، اور آزادی لگائی، نعرہ لگایا اس نے حقیقی آزادی کا، جبکہ یہ حقیقی غلام بنانا چاہ رہا تھا، اور ہماری نئی نسل اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور وہ اسی راہ پہ چل رہی ہے جس پہ یہ ہے۔ مدعا یہ تھا کہ مخدوم سید علی قاسم گیلانی نے کل کاغذات جمع کرائے ہیں، 19 مئی کو ان کا الیکشن ہے، کمپین شروع ہو چکی ہے، تو خدا را وہ اس بندے کا بیٹا ہے، اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس نے اپنی پورے خاندان، پوری لیڈرشپ کی شہادت دی، 14 سال قید رکھا، ناجائز طور پر نااہل کیا گیا، اور اس بندے کا ہے جو ہمارے محسن وسیب ہے، اور سرائکی ملک بھی، اگر سرائکی صوبہ بھی اگر کوئی بنائے گا تو پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے، اور وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہی بنائیں گے۔ تو کائنڈلی ذرا غور کریں، اور ایک نوجوان لڑکا آپ کے پاس آیا ہے جو پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور اس نے کم از کم میں نہیں کہتا لیکن کہ پورے ملتان کی جو وہ تو پہلے ہی بہت تدبیر ہو چکا ہے گیلانی صاحب کی ہوتے ہوئے، تو ان کا بیٹا اپنے علاقے کے لیے وہ کچھ کر جائے گا جو شاید کبھی نہ ہوا ہو۔ میں حلقہ 148 کی بات کر رہا ہوں، اس کے چنگل سے نکلیں۔ آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں اس کا کینڈیڈیٹ اس وقت کون ہے، وہی آپس میں بندر بانٹ ہوئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ انہیں الیکشن کمپین کرنی پڑتی ہے، نہ انہیں کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ انہیں کوئی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ ادھر سارے وکیل رکھ لیے ہیں، ان کو ٹکٹیں دے دی ہیں، اور وہ مفت اس کا مقدمہ لڑے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اس کے خول سے باہر نکلیں۔ یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے بچوں سے بھی، دوسروں کے بچوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے بھی، کہ اس کے فریب سے نکلیں اور اپنے آپ کو پاکستانی بنائیں، نہ کہ آپ اپنے آپ کو فرقہ عمرانیہ یا مانا ڈیالوی کے راستے پر چلنے پر قائم رکھیں۔ آپ اگر اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں،
اس کو چھوڑ دیں، ملک کا بہتر سمجھیں گے، ملک کی بہتری چاہیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ 19 مئی کو باہر نکلیں گے اور اپنے طور پر نکلیں گے، کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے کیونکہ انہیں نکالے لے جائے۔ ہم جو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کریں گے۔ سید علی قاسم گیلانی ہر کے بندے کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے تھوڑا وقت ہوتا ہے لیکن وہ کوشش کریں گے میکسیمم اپنے حلقے میں لوگوں سے پینیٹریٹ کریں۔ وہ ہر نوجوان سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ بچہ، مجھے اس میں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنی پوری زندگی پارٹی کو دے کر بندے کی شرح، اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، بہت کچھ نہیں بھی دیا، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، لیکن میں نے جو اسیس کیا ہے یہ لڑکا آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کرے گا، اس حلقے کے عوام کے لیے۔ تو خدا را خود باہر نکلیں، جا کے تیر کے نشان پر مہر لگائیں، اور ابھی تک اس نون لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ یہاں نہیں ہے، اور وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سنی تحریک ہے، پی ٹی آئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ 8 فروری کی طرح 19 مئی کو بھی لوگ ہمارے لیے اسی طرح نکلیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا کسی نے اس کے کینڈیڈیٹ کو دیکھا تھا آج تک؟ اگر اس نے بھی 67,000 ووٹ لیے تو 67,000 میں 67 بندے بھی اسے جانتے ہیں، لیکن وہ ایک عمرانی بھوت ہے، ایک عفریت ہے جو انہیں خود، یا پنکی کے جن ہیں جو انہیں نکال لاتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ، میری اپیل ہے اور میری دعا ہے اور میری آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ ہے کہ اس لڑکے کو، سید علی قاسم گیلانی کو موقع ضرور دیں، اور تاکہ یہ ثابت کر سکے یہ کیا ہے۔ بلاول ایک نوجوان قیادت ہمارے پاس آئی ہے جو کہ بہت ویژنری سوچ رکھتے ہیں، جس کے بارے میں مفتاح اسماعیل نے کہا ہے، جو کہ نون لیگ کا وزیر خزانہ تھا، کہ میرے ساتھ میں بطور وزیر خزانہ جتنی مدد میری بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرے گا، اور میں اس کی مدد سے بہت سارے مسائل پہ قابو پانے پہ کامیاب ہوا۔ اگر آپ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، پاکستان اور عوام کی بہتری چاہتے ہیں، عوام کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کو فالو کرنا چھوڑیں، ان کی متشدد ذہنیت والے سبق کو بھول جائیں، پیار محبت بانٹیں، ایک دوسرے کو اپنائیں، اور ان کو بہت زیادہ اکثریت سے کامیاب کروا کے مخدوم سید علی قاسم گیلانی کو آپ قومی اسمبلی میں بھیجیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، وہ 6 سال انشاءاللہ وہیں رہیں گے، اور مخدوم سید علی قاسم گیلانی ہمارے ایم این اے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہر اپنے طور پر وہ کمی جو اس علاقے میں اگر کوئی ہے، ان کے مشکلات، نوجوانوں کے، اس حلقے کے عوام کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ میرا یقین ہے، اور اللہ سے امید ہے اگر آپ لوگوں نے اسے عزت سے اور اپنا پیار دیا تو وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو اس افریت سے بچائے اور سیدھے راستے پر آئے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔